1 2. अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान A1 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन और उसके एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, रमज़ान का पहला अशरा है और माह रमज़ान का पहला अशरा जो है वो रहमतों से भरा होता है। वैसे तो पूरा रमज़ान ही रहमतों का महीना है और माह रमज़ान के फैज़ान के क्या कहने हैं, इसकी तो हर घड़ी रहमत है। तो बस A1 टीवी की रहमत रमज़ान के हवाले से एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम झोलियाँ भर भर कर इसकी रहमतें समेटें और रमज़ान की रहमतों में और इसमें ज़ाहिर नमाज अदा करते हैं। नमाज एक अहम सतून है और इस पर बात करने के लिए हमने आज अपने जिन मेहमान को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो हैं सैयद वक़ार हुसैन शाह साहब। इनका सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ है और आज हम इनसे बात करेंगे रमज़ान और नमाज की फजीलत पर। तो चलिए दावत देते हैं वक़ार हुसैन शाह साहब को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाहुम्मा वालेकुम। सल्ली अला मुहम्मद। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, बस ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। रमज़ान जी की और रहमतें बता। समेटने की जी कोशिश जी कर रहे हैं। जी जी, मैं यही पूछने वाली थी कि और रमज़ान का महीना कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना इस वक्त कोविड-19 की वजह से थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल पहले तो जैसे हमें दियारे गैर में फील होता था कि पाकिस्तान बिल्कुल में रमज़ान की एक अलग से बरकतें हैं और हम यहाँ वो बिल्कुल। मिस करते थे। लेकिन जी इस जी वक्त जो है एक पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया में ही मैं समझता हूँ रमज़ान जो है घर के अंदर ही अंदर बंद ही बंद है। तो एक जैसी बिल्कुल। फीलिंग है मेरा ख्याल में। जी जी। अब ये तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है सिचुएशन है। हम रमज़ान के महीने में स्पेशल दुआएं कर रहे हैं सारे मुसलमान और बाकी सारी दुनिया के लोग भी। ज़ाहिर है कि जल्द अज जल्द हम इस वबा से हमारा जो है वो छुटकारा हो और हम ज़ाहिर है पहले की तरह की गहमा गहमी रमज़ान की एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना आमीन और नमाज तरावी अदा आमीन करना, मस्जिदों में रौनकें बहाल हों। तो अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमने आपको जिस सिलसिले में दावत दी है वो बड़ा अहम टॉपिक है, वो है रमज़ान और नमाज की फजीलत। और अगर देखा जाए तो नमाज का जो पहला अशरा ज़ाहिर है वो रहमत है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। तो इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें कैसे समेट सकते हैं, क्योंकि नमाज तो हम पढ़ते ही हैं। जी बिल्कुल। इस सिलसिले में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करूँगा। जी जी एक देहाती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई एक ऐसा अमल बताइए कि मैं जन्नती बन जाऊँ। अच्छा तो अल्लाह के नबी माशाल्लाह। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसको उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बिल्कुल। फ़र्ज़ नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे कि उस हस्ती की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ना मैं इससे कुछ ज़्यादा करूँगा, ना इससे कुछ कम करूँगा। यानी जो आपने अहकाम फरमाए हैं कि मैं खुदा की वहदानियत पर यकीन लाते हुए, किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराते हुए फ़र्ज़ नमाज अदा करूँगा, ज़कात अदा करूँगा और रमज़ान के रोज़े रखूँगा। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मुड़ के जाने लगे तो सहाबा से फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती देखना है जी जी तो वो आज इनको देखे। तो इसका क्या मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का हसूल बहुत आसान है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की वहदानियत का ऐलान करना है, बिल्कुल किसी को उसका शरीक नहीं ठहराना बिल्कुल और अगर उसके साथ हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें, रमज़ान के रोज़े और ज़कात जैसे अहकाम को मान लें तो ये हमारे जन्नती होने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा भी
نماز کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے کہ واقیم الصلاح وآتوا الزکاۃ، سورہ مزمل میں اس کے ساتھ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور ما تقدموا لنفسی، کہ اپنے آپ کو جو تمہیں اچھائیاں چاہیے وہ اپنے آپ کو آگے پہنچاؤ، یعنی اچھی طرح سے عبادت کر کے ہماری حضور پیش کرو. تو نماز دین کا بنیادی ستون ہے. بے شک. اور آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اللہ میاں نے ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. 4-5 چیزیں ہیں، اگر ہم وہ کر لیتے ہیں، اللہ میاں کے وہ جو احکامات ہیں، جو ارکان ہیں اسلام کے، اگر ان کو بخوبی ادا کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ آگے جنت کی بشارت ہے کہ آپ کو جنت میں جا سکتے ہیں. جی تو اور اس میں ظاہر ہے سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے، اور جی بالکل. نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. تو جی جی اتنی اہمیت اس کی، جو اگر اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اس کو مومن کی معراج کہہ دیا گیا ہے. جی بالکل، نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سب کو جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کا ہلکا سا ذکر کرنا پڑے گا جی کہ جی نبی بالکل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی شان کے مطابق بالمشافہ ملاقات کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا. تو بالکل اسی سے تشکیل دی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنی شان کے بالکل مطابق ان سے ملاقات کی. بالکل تو مسلمان، ایک عام مسلمان کیسے یہ شرف حاصل کر سکتا ہے؟ تو وہ نماز میں یہ شرف حاصل کر سکتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا بالکل کلمات ادا کر رہے ہیں، کیسے ان کا کیا مفہوم ہے، یا یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو ہم اس لذت کو مس کر جاتے ہیں. تو بالکل اس سے پہلے میں واقعہ معراج کا ذکر تھوڑا مکمل کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور جب حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ سے گزارش کیجئے، اور تاکہ نماز میں کوئی تکلیف ہو جائے. تو آپ واپس تشریف لے گئے اور وہاں پر نمازوں کا ایک حصہ کم کر دیا گیا، یعنی چند نمازیں کم کر دی گئیں. بالکل اور واپسی پہ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب کیا لائیں؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اتنا حصہ کم ہو گیا. تو آپ نے کہا ابھی بھی یہ نمازیں زیادہ ہیں، واپس جائیے، آپ کی امت اس قابل وہ استطاعت نہیں رکھے گی، ان کے لیے آسان نہیں بالکل ہوگا. تو آپ جائیے اور بالکل اللہ تعالیٰ سے دوبارہ گزارش کیجیے. تو پھر گئے اور پھر ایک حصہ کم ہو گیا. اور اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جو بات ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، جو بیان ایک دفعہ دے دیتا ہوں، وہ بدلتا نہیں. اس کا مطلب یہ بالکل تھا کہ میں نے 5 نمازیں تو آپ کے لیے کر دی ہیں، مگر آپ کی امت اگر ان 5 کو اچھے طریقے سے پڑھ لے گی تو ان کو 50 کا ہی ثواب ملے گا. تو پھر وہ بالکل واپس آئے، حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کتنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر کے دیکھیں اگر کچھ اور کام ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے اور بالکل اب میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بہت بڑا کیا تھا کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا فائدہ درکار تھا کہ میری امت اگر 5 نمازیں بھی پڑھ لے گی تو 50 کا ثواب ملے گا. بے اور شک. پھر اس جی کے بعد واقعہ معراج آگے اور پورا ہوا. جی جی آپ جی نے بڑا اچھا بیان کیا، اور میں یہی اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ان کا یہ ظرف تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور گئے ہیں اور ان سے یہی کہا کہ نماز کم کر دیں. اور پھر یہ کہ اللہ نے، ظاہر ہے وہ اللہ کے محبوب نبی تھے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ کہا کہ چلو 5 نمازیں تو ہو گئی ہیں لیکن آپ کی امت کو ملے گا 50 نمازوں کا ثواب. جی بالکل، تو اس سے ماشاء بڑی اللہ. ہماری جی سعادت جی ہے. جی جی بالکل بے شک. تو اب جیسے کہ آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ نماز کی بڑی سعادت ہے اور اس کو مومن کی جو ہے وہ معراج کہا گیا ہے. تو اب نماز کو
पढ़ने का और इसको समझने का कोई आसान फहम तरीका है कि जिसमें हम समझ सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं या क्या अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का हल्का सा जिक्र किया, और आप जैसे आपने फरमाया था कि नमाज तो मोमिन की मेराज है, तो अब मैं अब बिल्कुल। उसको उससे लिंक करता हूँ। अगर जी जी। हमें इस बात का मफहूम पता चल जाएगा, उन कलमात का पता चल जाएगा जो हम अदा कर रहे हैं, तो यही हमारा खुशू खजू कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हर बंदे की बिल्कुल ये कंप्लेन होती है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे दुनिया के ख्याल आते हैं, बिल्कुल। मगर हम नमाज को अगर रिचुअल समझ के, ये एक प्रैक्टिस समझ के सिर्फ ना करें, तो मफहूम समझ के करेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम बेशक। हाँ, दोनों हाथ उठा के जब तकबीर पढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा, सबसे पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे, तो बिल्कुल। इसका क्या मतलब है कि हमने इस दुनिया से हाथ उठा दिए, इस दुनिया बेशक। को हाँ, फॉर द टाइम बीइंग बाय बाय कहा है, और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गए हैं। बाकी अपना कारोबार, घर बार सब कुछ फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दिया, क्योंकि आजाद सामने बहुत बड़ा है। क्योंकि नमाज के बारे में कहा गया है कि ऐसे अदा करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हें बिल्कुल। ये काम हासिल नहीं होता, तो कम अज कम अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। बेशक। तो नमाज अदा करते हुए हमने पहले हाथ उठा के बाकी दुनिया से को खैरबाद कह दिया, और फिर सबसे पहले क्या किया? सबसे बिल्कुल। पहले हमने अल्लाह ताला की पाकी बयान की, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, कि हाँ जी। अल्लाह ताला तेरी ज़ात पाक है, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तू बहुत शान वाला है, तेरा नाम बहुत बेशक। ऊंचा है, और बेशक। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जी तो जी। अब याद रखिए, पहले आपने दुनिया से छुटकारा हासिल किया है, और उसके बाद अल्लाह ताला को आप ये एक वादा दे रहे हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और बेशक। फिर उसके बाद हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाह को तौबुज़ कहते हैं, यानी शैतान से पनाह मांगना। मैं बिल्कुल। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं ये नमाज, ये इबादत भी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत रहमान और रहीम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा। ये अपने आप में एक बहुत कमाल की दुआ है। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सिर्फ उस रब के लिए हैं जो सब जहानों का मालिक है। और रहमान रहीम, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। बेशक। मालिक यौमिद्दीन, योम जजा का, डे ऑफ जजमेंट का मास्टर है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुझसे सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों का रास्ता कि जिनसे तू नाराज हुआ और वो भटके हुए लोग थे। तो ये नमाज का सबसे बुनियादी जुज़्व है। दिन में टोटल जो फर्ज हैं कम अज कम वो 17 हैं। बिल्कुल। तो कम अज कम 17 दफा दिन में आप अल्लाह ताला जी से जी। ये दुआ कर रहे हैं। मगर आप सिर्फ ये कलमात अदा कर रहे थे तेजी में, आपको इनका कोई मफहूम ही नहीं पता था। बिल्कुल। अब इन कलमात को जहन में रख के जब दोबारा आप इन कलमात को अदा करेंगे, तो देखिएगा एक और ही लज़्ज़त हासिल होगी। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह आप जब समझ के पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है वकार साहब, तो आप अपने रब से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपको पता चल एग्जैक्टली। रहा होता है कि हम नमाज जो पढ़ रहे हैं तो किसके लिए अदा कर रहे हैं। जी और इसके बिल्कुल। साथ साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपके लिए कुछ पैगामात आए हैं। नाइद फिरदौस ज़िया साहबा कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। अहमद हाशमी साहब कह रहे हैं, शाहजी ग्लैड टू सी यू लाइव। और नोमी मुगल साहब भी आपको कह रहे हैं जजाकल्ला शाहजी। सैयद ज़ादा थैंक कह यू रहे हैं वेरी मच। माशाल्लाह। एक और थैंक मैसेज यू। आया है सैयद असद अली तकवी साहब का, वो भी कह रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि जी सारे लोग जज़ाक। जो है, आज का टॉपिक ही ऐसा है वकार साहब। और फिर आप जिस तरह उसको आसान फहम अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो मुझ जैसे और कई लोग हैं
मेरा ख्याल है जो अब आज के बाद जब नमाज पढ़ेंगे ना तो फिर हमें वो ख्यालात नहीं आएंगे कि अच्छा मैंने ये काम करना है, अच्छा मैंने वो करना है, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि आप नमाज क्यों अदा कर रहे हैं और जो भी मैं अल्फाज अदा कर रही हूँ उनका मतलब क्या है। एग्जैक्टली। बहरहाल जिन लोगों ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मुझे खुशी ये है कि मेरा पैगाम उनको समझ में आ रहा है। जी यही जी मेरा बिल्कुल। मकसद है कि काश के जो है हमें बात समझ में आ जाए। हम बिल्कुल इस दुनिया के मालिको मुख्तार के सामने खड़े होते हैं तो हमें उस खड़े होने का ढंग आ जाए। तो मैं तो बिल्कुल खुद एक दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, जिन बिल्कुल। मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि साथी थोड़ा उससे मुस्तफीद फ़ायदा हासिल कर सके। तो मुझे बड़ी खुशी है, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। जी जी तो सूरह फातिहा के बाद हम कोई सूरत पढ़ते हैं, जी जी जैसे हम सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, जी जी सूरह कौसर पढ़ सकते हैं, सूरह मुजम्मल के अगर बड़ी सूरत होगी तो उसके कुछ हम आयात पढ़ सकते हैं। तो अगर सूरह इखलास का जिक्र किया, बल्कि आजकल मैं कोविड-19 के लिहाज से मैं कहूँगा जो है हमें सूरह फलक इसकी तिलावत की कसरत करनी चाहिए, अच्छा, कोविड जिसमें 19 के आता है हवाले से आप ये कह रहे जी हैं कि जी सूरह फलक जो है वो पढ़नी चाहिए जी ज्यादा जी से ज्यादा। जी बिल्कुल। यार ठीक हम है। नमाज नहीं पढ़ लें, जैसे बड़ी मसरूफ जिंदगी है, तो कम अज जी कम जी जैसे मैंने कहा ना कि हम ये नमाज एक दुआ है, तो उसके दौरान बिल्कुल। जैसे मैं उसका मफहूम अर्ज कर देता हूँ। जी जी औज़ बिल्लाहि जी मिनश जी शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो मैं बिल्कुल। पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, सुबह का रब की जो है सिफत बयान की गई है। और मिन शर्रि मा खलक, कि जो भी चीजें पैदा हुई हैं वो अल्लाह ताला की पैदा करता है। मैं बिल्कुल उनकी बुराई से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमें किसी बंदे से मसला हो तो हम उसके मालिक से गुजारिश करते हैं कि जरा समझाना इसको। तो जी हम जी अगर सूरह फलक की कसरत करेंगे तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, आगे फिर मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मैं कभी और मौका मिलेगा तो सूरह जो है जी फलक जी और इनको इंशाल्लाह मज़ीद आगे करेंगे। अगले आने वाले सूरह प्रोग्राम में फलक हम और सूरह नास में अगर ये जी दोनों जी मिलाएं तो इनको जी हुसैन जी कहते हैं। ये अच्छा जो है वो इनकी और भी वो बयान करेंगे। तो बहरहाल हमने ये कोई सूरत पढ़ ली तो उसका भी हमें कोशिश करें वो सूरतें पढ़ें जिनका हमें मफहूम आता है। तो जी कुरान जी पाक की जो आखिरी 10 सूरतें हैं जो जो 30वें पारे में हैं, कम से कम जी वो तो जी सबको याद करनी चाहिए। जी तो जी वो पढ़ते बिल्कुल हैं। उसके बाद हमने सुबहानक अल्लाह पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, कोई सूरत पढ़ ली है। अब हम जा रहे हैं रकू में। तो रकू में बिल्कुल जाके हम क्या तस्बीहात पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, है और पाक है तू रब, तू बहुत अजीम है। फिर हम उससे उठते हैं। तो जब उठते हैं तो ऐलान होता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब ने सुन ली उसकी बात जिसने रब की तारीफ बयान की। जब हमें ये बात हमारे कान में पड़ती है ना कि अगर हम रब की तारीफ बयान करेंगे तो वो हमारी बात मान लेगा, तो हम फौरन से कहते हैं रब्बाना वलकल हम, ऐ अल्लाह हम तेरी तारीफ बयान करते हैं। यानी तू अब हमारी बात मान ले। तूने बिल्कुल ऐलान किया है कि तू जो तेरी तारीफ बयान करेगा तो उसकी बात मानेगा, तो ऐ रब तू बिल्कुल हमारी बात मान ले। तो आप जो भी आपकी दुआएं आपके दिल में होंगी रब कबूल फरमाएगा। बिल्कुल उसके बाद आपने अभी ये बाउ डाउन किया था अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने, अपने रब के, अपने मालिक के, अपने मास्टर के सामने। जी जी अब उसके बाद आप सजदे में जा रहे हैं। बिल्कुल मैं कहता हूं इंसानियत की मेराज है कि इंसान अपना सर रब ताला के सामने जमीन पर रख देता है और जी अपनी जी इंतहाई आजजी और खुदा की इंतहाई बरतरी का ऐलान करता है। और वहां हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। वहां हमने अजीम कहा था कि तू ग्रेट है, और अब यहां हम आला कह रहे हैं, तू द ग्रेटेस्ट है। ओ अल्लाह, यू आर द ग्रेटेस्ट। बेशक हम तेरी तारीफ बयान करते हैं। फिर हम सजदे से उठते हैं, उसको कौमा कहते हैं। उसमें भी कुछ दुआएं हैं मगर खामोश भी रहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि मैं मुख्तसर तरीन नमाज रखूंगा ताकि जी जी समझ के पढ़ी जाए। कोई बिल्कुल लंबी इबादत की जाए और वो समझ में ना आए, उससे बहुत बिल्कुल बेहतर है कि आप सूरह कौसर पढ़ें मगर आपको उसका तर्जमा मफहूम पता हो। बिल्कुल तो आप दूसरी दफा सजदे में जाएंगे, इसी तरह दूसरी जो है रकात खत्म करेंगे और बिल्कुल फिर आप बैठेंगे। अत्तहियात में बैठना या तशहुद जिसे असल में टेक्निकल जी जुबान जी में कहते हैं। जी जी अब आ रहा है ये नबी पाक का मेराज। जब हम सजदे में थे तो हम अल्लाह ताला के करीब तरीन थे, वो इंसानों का मेराज था। और बिल्कुल अब ये नमाज को मोमिन की मेराज ऐसे ही नहीं कहा गया। जो तशहुद है
وہ بندے کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے اصل میں. اچھا ٹھیک ہے ماشاء نا. اللہ. جب ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ میری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں, تمام بڑائیاں تمام بزرگیاں تیرے لیے ہیں, یعنی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, تو مالک ہے میں غلام ہوں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں, سلام بھی بھیجتے ہیں, رحمتیں اور برکتیں بھی بالکل. بھیجتے ہیں. اس سے ایک اور مسئلہ ضمنی طور پر آتا ہے, جیسے ہم آپس میں سلام کرتے ہیں, پہلا دوسرے کو دیکھتا ہے مسلمان تو السلام علیکم کہتا ہے, تو دوسرے جی کو چاہیے کہ کچھ الفاظ میں اضافہ کر کے جواب لوٹائے. تو اسی لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے, کہ پہلے نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے, آپ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ساتھ بھیجیں. اور پھر اسی طرح سے پھر ہمارے السلام علینا, ہم یعنی مسلمانوں پر سلام ہوا, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہوا, اور اس کے بعد ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک دعا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی درود ابراہیمی بھی دراصل ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج, جیسا کہ تو نے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا تھا, اور ان پر برکت بھیج جیسے کہ تم نے ان پر برکت بھیجی تھی اور ان کی اول پر بھی. اس کے بعد جو ہمارے لیے اگلا حصہ ہے آخری, وہ دعا ہے جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں, جی جی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, پہلے جی پڑھنا جی ایک چیز ہے, قائم کرنا پھر اگلی چیز ہے. اے اللہ, یعنی ایک قائم کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پابندی سے پڑھیں, اور پھر دوسرا یہ بات ہے کہ جو نماز کی خصوصیات ہیں کہ نماز آپ کو برائی کی کاموں سے روکتی ہے, نیکی کی طرف لے کر آتی ہے, وہ اس پر عمل آئیں. جی جی تو آپ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے. بے شک. جی دیکھیں کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی بالکل اولاد کے لیے, تو ہم یہاں دیار غیر میں آئے ہیں, تو اگر ہمارے بالکل بچے بھی یہ کلمات ادا کرتے رہیں گے تو ان کی نسلیں بھی پھر سنوری رہیں گی. اگر وہ دن میں 5 بار یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کم از بالکل کم, تو ان کی نسلیں بھی یہ سنوری رہیں گی. بالکل بے ربی شک. جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے. اب آ گیا, یہ تو آپ ہو گئے, آپ کی اولاد ہو گئی. نماز ایک کمپریہنسو چیز ہے. اب آگے ذکر آ رہا ہے آپ کے والدین کا, جو کہ اس دنیا سے اگر جا چکے ہیں تو. ربنا اغفر لی ولوالدیّ, یعنی والدین سے مراد جس کے اپنے والد والدہ حیات ہیں, ان کے دادا دادی, ان کے آباء و اجداد. بالکل تو اے رب, ربنا اغفر لی ولوالدیّ, اے رب اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی مغفرت کر والدین دے. کی مغفرت بھی کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور جب روز جزا کا دن آئے گا, حساب کتاب کا دن آئے گا, تو سب مومنین کو بخش دینا, سب بے مومنین کو شک. مان دینا. آمین. تو یہ دیکھیں میں نے جو ایک ہمبل سی کوشش کی ہے, نماز کا ایک بالکل بریک ڈاؤن پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر یہ ہم اگلی دفعہ سوچ کے پڑھیں گے, ان کلمات کو ذہن میں لا کے پڑھیں گے, تو بلیو می ایک علیحدہ ہی سرور حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور خوشو و خضوع حاصل ہوگا. جی بالکل. اور میرا خیال ہے جس طرح آپ نے آسان فہم انداز میں بیان کیا ہے, تو اس کو اس طرح اگر اب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں, اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ربی جعلنی کیوں پڑھ رہے ہیں, درود شریف کیوں پڑھا ایگزیکٹلی. جا رہا ہے, اور یہ کہ سورت کوئی سی یاد بھی پڑھ رہے ہیں تو سورت کا ترجمہ کیا ہے, تو آئی تھنک ظاہر ہے کہ وہ اثر رکھے گا, اور یہ کہ سمجھ آئے گی بات. اور وہی والی بات ہے کہ اللہ کرے کہ توفیق دے کہ اس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے دین پر قائم رہیں. تو یہ بچوں کے آمین. حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی,
اور ایون بڑوں کے حوالے سے بھی کہ اب جیسے کووڈ-19 ہے آپ نے ذکر کیا تھا، ظاہر ہے مسجدوں میں وہ رونقیں بحال نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ ریسٹرکشنز ہیں، اور وہی والی بات ہے ہماری بھلائی کے لیے ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا ہم گھر میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل کرنی چاہیے. میں نے جب پچھلی دفعہ بھی موقع ملا تھا تو میں نے یہی جی گزارش جی کی تھی کہ یہ کووڈ-19 کی دیکھیں، ہر چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں. بالکل ضرور بے شک. باجماعت جی جی نماز مساجد میں جا کر پڑھنے کا بہت اعلیٰ ثواب ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں جہاں ہمیں قرآن پاک میں نماز کے قائم کرنے کا اور باجماعت نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اول الامر کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. یعنی اول الامر کون ہے؟ جو ہمارے حکمران ہیں، جو اتھارٹیز ہیں. تو اب جیسے آپ جانتی ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہاں پر تو آسٹریلیا میں پلیسز آف ورشپ کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہاں پر کوئی بھی بالکل مختصر ترین بالکل گیدرنگ بھی کی جا سکے. تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر میں اس کو بلیسنگ کیسے بنائیں کہ اپنے گھر میں باجماعت نماز ادا کریں. تو جو آپ نے بچوں جی کا جی کہا، میں ایک ناچیز بندہ، میں کیا کرتا ہوں کہ جب میں اذان دیتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے جو 6 سال کی ہے ابھی، وہ جی جی فوراً سے جا نماز بچھانا شروع کر دیتی ہے. تو ماشاء یہ ہم ان اللہ. کی تربیت کر رہے ہیں. بالکل اور بالکل. اس کو الحمدللہ بائی دا ٹائم، یہ جتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، ہم کووڈ-19 کی وجہ سے پہلے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، ہم کام کاج پہ ہوتے بالکل تھے، یا موقع ملتا بالکل. تھا تو پہلے مسجد چلے جاتے تھے. جی تو جی اب میری جو بیٹی ہے 5 سال کی، الحمدللہ اسے بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے کس نے گھر کے اچھا. اندر. جی جی یعنی نماز کا کس کا جائے نماز کہاں پر، پریئر میٹ کس کا کہاں پر بچھانا ہے. اس کا اپنا ایک چھوٹا سا پریئر میٹ ہے، وہ بچھاتی ہے، بھائی کا جی جی. بچھاتی ہے، پھر اچھا. اس کے پیچھے ماں کا، بہنوں کا. جی جی تو ہمیں اس موقع کو بلیسنگ جاننا چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے مل ساتھ، کر، جو بھی گھر میں ہاں، مل کر بالکل نماز جماعت پڑھنی کے چاہیے. ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. اگر آپ کا وقت اجازت دے گا تو میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بتا دوں گا کس طرح سے اس کو جی جی صف بندی کریں. بالکل آپ ضرور بتائیں. جی. تو یہ سب سے پہلے لیٹس سے کہ ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ امام ہوں گے، ظاہر ہے گھر میں آپ بڑے ہیں، سب بڑا ہیں. جی جی اور اگر کوئی بیٹا ہے آپ کا تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا، ایک بیٹا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تھوڑا آپ کی ایڑی کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور اگر دو بیٹے ہیں کسی کے یا دو بچے ہیں تو وہ پیچھے آپ کے بالکل پیچھے صف بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے پھر آپ کی وائف اور آپ کی بیٹیاں آئیں گی. یعنی پہلے میل آئیں گے، میل کی صف ہوگی امام کے پیچھے. ٹھیک ہے. اگر ایک ٹھیک ہے. میل ہوگا تو وہ امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا، تھوڑا سا پیچھے امام سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد لیڈیز کی صف آ جائے گی. تو جیسے میں نے ٹھیک ہے. کہا ایک بڑا روحانی اور ایک مزیدار بنتا ہے. میری بیٹی کو ابھی وہ چونکہ بہت چھوٹی ہے تو وہ بھائی کے ساتھ بالکل بھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بچوں کو بھی ایک دیکھیں نا، ایک اس کی تربیت ہو گئی، اس کو بالکل پتا چل بالکل گیا کہ کس کا پریئر میٹ کہاں بچھانا ہے. اور یہ ایک بالکل. پروٹوکول ہے، ہم ان کو جی زندگی جی میں ان کے ایک ڈسپلن لا رہے ہیں. تو جی جی اذان ہو گئی ہے تو فوراً، جیسے میں نے کہا، آٹومیٹک طریقے سے وہ فوراً جی جائے جی نماز بچھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گھر میں، جی اور جی اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور ان کو جی جی. سکھائیں. اچھا، آپ کی اس بات سے میں ایک اور بات کی وضاحت چاہوں گی. اچھا، اگر گھر میں ایک مرد ہے اور باقی ساری جی جی خواتین ہیں، یا یہ کہ اگر گھر میں جی جی. کوئی مرد نہیں ہے تو کیا سلسلہ ہوگا؟ اچھا، اور ساری اگر صرف خواتین ایک ہیں. مرد ہوگا تو آپ، ہاں، اگر ایک مرد ہوگا تو اس کے پیچھے جو ہے نا خواتین اس کے پیچھے کھڑی ہو جائیں گی. اور اگر ٹھیک ہے. اکیلی خواتین ہیں تو میری ناقص رائے کے مطابق ان کو جو ہے جماعت وہ کرا سکتی ہیں ایکسٹرا آرڈنری حالات میں، اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے، مرد اویلیبل نہیں ہے تو. لیکن ٹھیک ہے. اس میں عورتوں میں یہ افضل ہے کہ عورت بھی جو ساتھ ہی کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو. یعنی آگے جو اچھا. امام علیحدہ جی سے جی کھڑا ہوتا ہے وہ صرف مرد کھڑا جی جی. ہوتا ہے. تو عورت کا اچھا، اگر مطلب یہ کہ صرف دوسری عورتیں عورتیں بھی آپ کے نماز ساتھ، پڑھیں گی، سوری میں آپ کو تو وہ کاٹ رہی ہوں، میں برابر ہی کھڑی ہوں سمجھنا گی. چاہ رہی ہوں. جی جی. اچھا، وہ پوری جی 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 ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی. جی. تھوڑی سی جو امام ہے، میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے وہ تھوڑی سی آگے ہو جائے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر صرف 2 مرد ہوں گے تو ایک مرد بالکل. جو امام ہوگا اور دوسرا جو مرد وہ امام مقتدی ہوگا، جو امام پیچھے پڑھنے والا جی ہوگا، جی وہ بالکل. ایڑیوں کے پاس کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو تو اگر عورتوں کی خواتین صورت ہیں میں تو بھی وہ اس طریقے جی سے جی جی جی. جی جی بس آپ بتائیں. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ مرد کی نماز پڑھائے. جی. ریکمینڈڈ جی یہ ہے جی کہ وہ مرد تو نماز پڑھائے. ظاہر ہے کہ اگر نہیں ہے. مرد ہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. جی جی لیکن جسٹ ان جی جی کیس اگر نہ ہو، اور آج جی کل تو جی کووڈ 19 میں آپ نہیں جا سکتے، تو نماز پھر بھی جی پڑھی جی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ. جی بالکل
جی بالکل، جی بالکل، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی شان کے مطابق یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں اس کا اسی طرح ثواب دے گا، جی جی بے شک. باجماعت نماز کا ہی ثواب آ جائے. جی جی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی آپ سے وہ تھا نماز تراویح کے حوالے سے، لیکن جی اس سے پہلے جی میں جی چاہوں گی کہ کچھ میسج آئے ہوئے ہیں وہ پڑھ لوں، پھر ہمارے جی سارے جی ویورز ہیں وہ کہتے ہیں آپ میسج نہیں لیتی ہیں. تو سید جی زادہ جو بالکل. ہیں انہوں نے کہا ہے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ماشاءاللہ کہا ہے سائمہ شریف کی طرف سے. اور جی 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 باقی یہ کہ وہی والی بات ہے، نائد ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ ظاہر نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یو آلسو انڈرسٹینڈ وین یو ڈو نماز دیٹ یو آر ڈوئنگ دس فار اللہ. تو ظاہر ہے ہم سب ایگزیکٹلی. جانتے ہیں کہ نماز پڑھ تو اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے مقاصد اور اس کی اہمیت جب ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے تو زیادہ سمجھ آنے لگتے ہیں. جی بالکل 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 آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی. اچھا نماز اچھا. تراویح کا یہ ہے. جی 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 اب جی 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 نماز تراویح کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے یہ آخر میں ذکر کیا انہوں نے، لیکن میں جیسے کہا کہ میری کوشش ہے کہ فہم انداز میں کہ جی جی رمضان کے مہینے میں تو میں نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے دیکھا نفل نماز کی ہے، نفل نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور اگلے دن کچھ اور لوگ شامل ہو گئے اور پھر تیسری یا چوتھی رات میں کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے اور ان کو دیکھتے رہے اندر سے. جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے جو دیکھا اور تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہ مجھے یہ شک ہو گیا کہ یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار تو بہت کیا کہ تم رمضان میں نفل نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، مگر مجھے امت کی تکلیف ہے. دیکھیں نا وہ ہمارا رحمت للعالمین نبی ہے، وہ ہمارے بالکل لیے بالکل رحمت ہے کہ ہر وقت اسے ہماری تکلیف کا ڈر ہے. اور بالکل اگر ہم بالکل امتی ہو کر اس بات کو سمجھ لیں اور حق ادا کر دیں کہ نبی پاک نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں، اتنے کرم فرمائے ہیں، تو ہم نماز پڑھنے لگیں. اسی طرح جی سے پھر جو ہے یہ روایت مختلف طریقوں سے آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، ایک دفعہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ایسے ہی رہا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ مسجد میں آ کے خود صلاۃ تراویح پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے ان کو پڑھانے کے لیے 3-4 راتوں کے بعد، اس ڈر سے جی کہ جو عمل کرتا ہوں وہ امت کو پھر لازمی کرنا واجب ہو جاتا ہے امت کے لیے. اور جی پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی رہا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی رہا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. تو حضرت عمر کے دور سے پہلے میں بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور سے تراویح آغاز ہوئی ہے، مگر انہوں نے استنباط کہاں سے لیا، یعنی انہوں نے کس بات سے یہ نکالا، کمپیئر کیسے کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ رمضان میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اس طرح جیسے ہم آج تراویح پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے. تو جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک خود زبانی یاد نہیں ہے زیادہ، تو یہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا. اس روایت کو جو ہے بیہقی نے ایک اور روایت میں یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند نہیں کیا. اور پھر اچھا حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دور میں بھی جو صحابہ کرام ہیں وہ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ اکیلے پڑھتے ہیں، کچھ ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کچھ دوسرے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت ایک جو ہے نماز ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا، یعنی انہوں نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا. تو حضرت اچھا ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے وہ اس طرح تراویح کا آغاز کیا جس طرح ہم آج پڑھ رہے ہیں. یعنی آغاز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ خفیہ طور پر پڑھنے کا کیا تھا کہ آپ چلے گئے تھے، اور لیکن پھر آپ کے سامنے بھی صحابہ پڑھتے رہے تو آپ اس کو بھی دیکھ کے پسند فرمایا تھا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ ٹولیوں میں پڑھیں، ایک ہی امام کے پیچھے سارے قرآن پڑھ لیں. اور پھر وہ جو ہے تراویحاں جو ہے وہ 20 پڑھنے کا رواج ہمارے ہاں ہوا
اور پھر اس میں جو ہے اہل سنت کے ہاں بلکہ باقی سب کہ قرآن پاک پورا ختم کرنے کی بھی ایک روایت ہوئی. لیکن جی آج کل کے جیسے کووڈ-19 کے تناظر میں جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں نماز جی تراویح جی، بھی. وہی میرا اگلا کوشچن تھا کہ جیسے آج کل کے جو حالات ہیں، نہیں جا کر آپ نماز تراویح مسجدوں میں ادا نہیں کر سکتے. جیسے پچھلے سال تک ماشاءاللہ بڑی رونقیں تھی، سارے لوگ جا کر پڑھتے تھے، ایون خواتین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے مسجد میں جا کے ادا کریں. تو کیا آن لائن نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اور کیا وہ یہ جی نہیں، جماعت کے ساتھ ہی کنسیڈر ہوتی ہے؟ جی 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 جی، یہ معاملہ آج کل کافی جو ہے جی جی، کافی وہ، جی جی مگر جو ہے علماء کرام نے میرا خیال ہے اہل سنت کا اور بہت ساری کثیر جو ہے مسلمانوں جی کے جی ہاں اس کو جو ہے مسلمانوں کی کسی بھی جماعت نے اس کو یعنی بڑی جماعت نے اس کو جی جی، مقبول نہیں کیا، کیونکہ اس اچھا میں دیکھیں وہ ٹائم اینڈ اسپیس ایک ہونا چاہیے. جب آن لائن نماز ہے، آپ اپنے اسٹوڈیو میں ہیں، میں یہاں گھر پہ ہوں، تو ہم جی ایک جی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہیں. تو نماز بالکل کی کچھ شرائط ہیں، اور ویسے تو اس میں اتصال بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مل بھی رہے ہوں. مگر آج کل کووڈ-19 کے ایکسٹرا آرڈنری حالات میں یہ گنجائش نکالی گئی ہے کہ جو ہمیں 1.5 میٹر کا ڈسٹینس رکھنے کا کہا گیا ہے، تو وہ واقع جیسے پاکستان وغیرہ یا اسلامی ممالک میں جہاں مسجد میں جانے کی اجازت ہے تو وہاں پر وہ پڑھی جا سکتی ہے. مگر وہ اٹ ہیز ٹو بی انڈر ون روف، کہ وہ ایک بلڈنگ کے اندر ہونی چاہیے، وہ جو ہے دوسری جگہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نماز تراویح جو ہے وہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی ادا کرتے ہیں تو بھی اس کا فضائل وہی ہیں. جی بالکل بالکل، میں نے کہا نا، جیسے میں نے تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عام نمازیں بھی آپ جو ہے وہ اکٹھی پڑھیں. میں الحمدللہ آج جتنے بھی روزے ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو سب کو جو ہے وہ 20 تراویح پڑھاتا ہوں، اور جی یہ جی ایک بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے بھی قرآن پاک سیکھنے کا. اور بالکل جیسے اگر ہم پورا قرآن پاک حافظ نہیں ہیں، جیسے میں بھی حافظ نہیں ہوں، تو جو جتنے رکوع آتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں کہا گیا ہے جو قرآن پاک میں سے میسر ہو، سورہ مزمل میں کہا گیا فقراؤ ما تیسر منہ، واقعی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جو آپ کو میسر ہو، یعنی جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جی جی قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے. جیسے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں جا کے جیسے میں نے وہ دوسرا ٹکڑا پڑھا کہ ایک تو یہ کہ جو ہے رات کی نماز کی بہت فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار محبت سے کسی اور دن موقع ہوگا تو یہ سورہ مزمل کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مفہوم کا، اس کے بارے میں ذکر کریں گے. یہ بہت ہی جی ایک جی پرکیف سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت کا اظہار کیا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر یہاں میں اس کو صرف قیام اللیل کے ریفرنس کے طور پر بیان کر رہا ہوں. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا قرآن آپ کو میسر ہے، جتنا آپ کو آتا ہے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، وہ پڑھیں. تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھائیں بچوں کو. جب آپ جماعت کر کے پڑھائیں گے تو آپ ایک تو یہ کہ خود بھی آپ مزید صورتیں یاد کرنے کا آپ کو شوق پیدا ہوگا، یار یہ تو میں نے کل بھی بالکل پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، بالکل آج میں کوئی نئی چھوٹی سی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بالکل پھر یہ کوشش کریں کم از کم جو ہے قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، اور بالخصوص آخری 10 صورتیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں ساری صورتیں، اس سے بھی کم میں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اگر جس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ قرآن پاک جس کو یاد نہیں ہے، وہ اس کو مختصر طریقے سے پڑھے. اس طرح سے پڑھیں. اگر آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا مختصر نماز پڑھتے تھے. جو اپنی تنہائی میں نماز پڑھتے تھے وہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، جبکہ بالکل جو ہے عام طور پر نفلی نماز تھی وہ مختصر پڑھتے تھے. تاکہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی والدہ یا والد بوڑھے ہو سکتے ہیں، بچے جی جی، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ سارا بچے دن چھوٹے بڑا ہوتے ہیں، ہاں جی 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 بھاگ کے وہ اپنی انرجی لوز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مختصر طریقے سے پڑھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو یہ نہ جانے کہ مجھے تھوڑی صورتیں آتی ہیں. میں کہتا ہوں تھوڑی صورتوں کو میں تو ہر چیز کو نا 2 زاویے ہوتے ہیں دیکھنے کے، تو میں اس جی کا جی، بلیسنگ والا پارٹ دیکھتا ہوں. میں کہتا اچھا ہوں اگر ماشاء آپ اللہ. تھوڑی صورتیں جس کو آتی ہیں نا، وہ روزانہ جی وہی جی صورتیں پڑھے گا تو وہ اس کے ساتھ اس کے صورتیں اس کے بچوں کو یاد ہو جائیں گی. کیونکہ بالکل 30 دن آپ نے روزانہ وہ 10 یا 20 صورتیں پڑھنی ہیں تو سب کو یاد ہو جائیں گی. بالکل. تو اب ہر کام میں سے دین مشکل نہیں ہے میری بہن. ہر جی کام جی میں سے ہم جو ہے نا آسانی، اللہ تعالیٰ نے تو دین بہت آسان ہمارے لیے بنایا ہے. ہم خود بالکل بخود مشکل بناتے ہیں. تو بالکل آن لائن نماز نہیں ہوتی. ہاں آن لائن جو دکھاتے ہیں مساجد، تو یہ وہ
وہ صرف قرات کے لیے یا آپ کو قرآن پاک کی تلاوت دکھانے کے لیے دکھاتے ہیں، مگر وہ چونکہ ڈفرنٹ ٹائم اسپیس پہ ہوتے ہیں، آپ کی جگہ پر نہیں ہوتے. علماء نے جو اس کی شرائط بیان کی اس میں سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ وہ مکان ایک، یعنی مکان مینس کہ اسپیس ایک ہونی جی جی چاہیے انڈر ون بالکل روف، جو مسجد کا ٹھیک ایک ہے کمرہ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح ہونا چاہیے. اگر وہ بہت بڑی جگہ ہے، کھلی جگہ ہے، تو وہاں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے یا آن لائن جو ہے وہ نماز تو بالکل نہیں ہو سکتی. گھر میں پڑھیں، اس میں نہ پڑھیں کہ وہ کم ثواب زیادہ ثواب. میں کہتا ہوں گھر میں زیادہ، اگر آپ نے اپنی بچوں کو اس لائن پہ لگا لیا، اگر آپ نے ان کو آپ کی وجہ سے آپ کے بچے کو نئی صورتیں یاد کر پائے، تو میں کہتا ہوں جی اس جی سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہوگی. جی جی اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے لاجک دی ہے اگر اسی پہ غور کیا جائے تو آگے جس طرح وقت تیزی سے بدل رہا ہے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اگر آن لائن نماز ہوگی تو میرا خیال ہے میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ پھر آگے ہم تو ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو پھر لوگ مسجدوں کا رخ کرنے کی بجائے کوشش کریں گے کہ آن لائن ہی نماز پڑھ لیا کریں امام کے پیچھے. ہوں. تو جی کووڈ بالکل 19 میں بالکل. ہمیشہ تو نہیں نہ رہنا. جی بالکل بالکل. وہ جو جن کی گنجائش نہیں ہے وہ نہ پیدا کریں، جتنی کی مجبوری ہے، جتنی علماء بالکل نے جائز قرار دیا اتنا ہی کریں. اور جی جی بالکل اللہ تعالیٰ کے دین میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی. اور جیسے میں جی نے جی کہا کہ اس کا حل ہے آپس میں سوشل ڈسٹینس کا حل نہیں تھا دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کا. بالکل لیکن بالکل یہ بالکل کہ آپ دو ایک جیسے نمازی نماز پڑھا سکتے ہیں گھر میں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ پڑھا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کا بالکل بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے یا اس کو زیادہ صورتیں آتی ہیں وہ پڑھا سکتا ہے. تو جی کیونکہ جی ویسے بھی یہ نقلی نماز ہے، تو آپ اس میں سے بلیسنگ ڈھونڈیں. اور دین جو ہے نا وہ ریچولز کا نام نہیں ہے. دین جو ہے بالکل وہ آپ کی تربیت کرنے کا نام ہے. آپ کی کیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیسے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور کیسے اس میں سے سبق حاصل کرتے ہیں. اور اللہ بالکل تعالیٰ بے جو ہے شک وہ انما الاعمال بالنیات ہے. اللہ تعالیٰ نیت کے برابر آپ کو ثواب دیتا ہے. اور اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہمیں چونکہ ہم اتھارٹیز کی حکم ماننے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا پا رہے اور گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور رو رو کے دعا مانگیں. یہ رمضان کا مہینہ جیسے آپ نے کہا تھا رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش اللہ اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کا اشرہ ہے. یہ رمضان کے پہلے اشرے کی دعا ہے، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا اشرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں کہ اے اللہ کوئی ایسے حالات پیدا کر کہ میں اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے تیرے سامنے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے لیے مساجد جو تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ جو تیرا گھر ہے، ہمارے لیے حرم پاک وہ کھول دے تاکہ ہم وہاں پر بے حاضر شک ہو آمین سکیں. ہم سے بالکل نہ جانے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش نہیں ہو پا رہے. ہمیں ہماری مشکلات ختم کر اور ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے حضور پیش ہو سکیں. اس کا آغاز تو گھر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو گھر میں تو آپ کریں نا. بالکل بے شک. تو آج کی جو گفتگو ہے میرا خیال ہے کہ جتنا اس نے میرے اوپر اثر کیا ہے ویسے ہی ہمارے سننے والے پر بھی ہوں گے. بڑے سارے میسیجز بھی آئے ہیں آپ کے کوئی محبوب شاہ صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ایگری. اور اس کے علاوہ کسی اور نے بھی یہ کہا، سید زادہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو نماز ہے وہ اللہ کی بلیسنگ ہے. اور آپ نے بھی بڑا اچھا کہا کہ جو دین ہے وہ اس میں بڑی آسانیاں ہیں، مشکل ہم اسے کرتے ہیں. تو اسی طرح جی یہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی رمضان جی کا جو بھی ہے. تو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم بہت ہم آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی گفتگو، کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آتے رہیں گے. جی آج کی بات ہے. اس محفل کو اس طرح سجانے کے لیے وقار صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ کی بڑی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا. تو جی بات. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اللہ جی میاں بات. ہم سب کو آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹل دین کیپ آمین. واچنگ A1 TV. جزاک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می.